अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहदे अलस्त, एपिसोड 12। उसने बहुत जल्द खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। न सिर्फ ढाल लिया था बल्कि वो बहुत जल्द हर चीज़ को खुशदिली से कबूल करने में लग गई थी। बहुत सारी बातें थीं जो उमर ने उसे नहीं बताई थीं, लेकिन वो खुद ही समझ गई थी। और जब समझ गई थी तो उसकी शिकायत खुद ब खुद दूर होने लगी थीं। उसे बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया था कि उनका घर बेशक बहुत छोटा सा था, लेकिन वो एक अच्छे इलाके में रह रही थी। उसके साथ रहने वालों के दिल इतने कुशादा थे कि घर की तंगी महसूस भी नहीं होती थी। उमर उसे बेपनाह चाहता था तो सास ससुर भी उसकी बहुत कदर करते थे। वीकेंड्स वो ज़्यादातर उन्हीं के यहाँ गुजारते थे। वैसे भी दोनों घरों में ज़्यादा फासला नहीं था। इमायमा वहाँ अकेली भी आ जाया करती थी। उमैर भी उसे बड़ी बहनों की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता था। वैसे भी वो बड़ा पढ़ाकू सा लड़का था। किताबों से निकलता तो इंटरनेट पे प्रोजेक्ट और थीसिस वगैरह में मगन रहता, मगर फुर्सत मिलने पर वो उसके पास बैठता था और अपने ब्रिटिश लहजे में उससे पंजाबी में बातें करता था। इमायमा उन सब का रवैया देखती तो अम्मी की बसीरत और जहां दीदा नज़र को दाद देती न थकती। उसे अम्मी के फैसले पर बजा तौर पर फ़ख्र महसूस होता था। एक वक्त आएगा इमामा कि तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझा करोगी। जब उमर उससे रिंग वापस लेकर गया था तो अम्मी ने उसकी वकालत में कहा था। अम्मी हमेशा उसे मुतमईन करने की खातिर दलीलें इकट्ठी करती रहती थीं। जब तक उसका दिल उमर की जानिब माइल नहीं हो गया था, वो उसकी ढेरों बातें करती रहा करती थीं। वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे मौजू तलाश करती कि जिनमें खुद ब खुद उमर या उसके घर वालों का जिक्र आ जाता, और फिर वो अक्सर उसे बावर कराती थीं कि वो बहुत खुशकिस्मत है। और अब वो वाकई उनके इस दावे पर ईमान ले आई थी। उमर की मोहब्बत ही काबिल कदर नहीं थी, बल्कि वो उसकी आदतों की भी गर्विदा हो गई थी। वो उसे नाश्ते खाने के लिए कभी जगा कर नहीं कहता था। अगर वो सो रही होती तो वो अपना नाश्ता खुद बना लेता था। खाना भी माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेता था, बल्कि बाज़ औक़ात वो इमायमा के लिए भी ये सब काम कर देता था। इमायमा उसके ज़ाती काम कर दिया करती थी। कभी उसके कपड़े आयरन कर देती या अलमारी ठीक कर देती, लेकिन वो इस चीज़ के लिए इमायमा का इतना शुक्रगुजार हो जाता कि वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होती रहती। उसे गीला तौलिया बिस्तर पर फेंकने की आदत थी, ना ही वो मैले कपड़े इधर उधर फैलाता था। अपनी डीवीडी, अखबार, ऑफिस की फाइल्स, हर चीज़ समेट कर रखा करता था। लेकिन वीकेंड्स पर वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ उम्र के रूप में नजर आता। वो हर काम में इमामा की मदद करने की कोशिश करता। वो ग्रोसरी के लिए इकट्ठे जाते थे। घर की कोई मरम्मत करनी होती या बैकयार्ड में लगी घास की झाड़ झंकाड़ करनी होती, वो फटाफट सब काम कर लिया करता था। मम्मी डैडी की तरफ जाकर भी उसकी यही रूटीन थी। वो इब्तिदा में बहुत हैरान होती थी, और इसी हैरानी का इजहार उसने उमर के सामने भी कर दिया था। इसमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है कि तुम इतनी हैरानी का इजहार करो। मैं बिल्कुल अपने अब्बू के जैसा हूँ। वो भी मेरी मम्मी के साथ हमेशा इतने ही लविंग और केयरिंग रहे हैं। ऐसी बातों पर झिझकते नहीं हैं हम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो अपने काम अपने हाथों से करते थे। मैं क्या करता हूँ? बस यही तो करता हूँ। अपना काम ही तो अपने हाथों से करने की कोशिश करता हूँ। उमर ने इमामा के इस्तफसार पर आम से लहजे में कहा था, और उसने सच कहा था। वाकई अब्बू भी ऐसे ही थे। वो अपना खाना ख़त्म करके न सिर्फ प्लेट किचन में रख कर आते थे, बल्कि अपने हिस्से के बर्तन भी धोते थे। इसी तरह वीकेंड्स की चाय उमैर की जिम्मेदारी थी, जिसे वो बखुशी बनाया करता था। उनके देखा देखी इमामा ने भी मम्मी के साथ किचन की जिम्मेदारियां बांट ली थीं। वो सलाद के लिए सब्जियां चॉप कर देती थी, सैंडविचेस की फिलिंग कर देती थी,
اوون میں بیک ہونے والے کھانوں کو چیک کر لیا کرتی تھی۔ کچن کے تمام شیلف اور کیبنٹس کی تفصیلی صفائی وہ ہر ویکنڈ پر کیا کرتی تھی۔ ممی کی کمر میں درد رہتا تھا، سو وہ ان کے گھر آتے ہی ویکیوم اور جھاڑن لے کر صفائی میں جت جاتی۔ قرینہ اور سلیقہ تو ان سب میں تھا، مگر پھر بھی امائمہ صفائی ستھرائی کے دوران اپنی مہارت دکھا دیتی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ساس بے حد سگھڑ ہیں، سو وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ امی کی سخت ٹریننگ میں گزشتہ 3 سالوں میں کوفتوں سے لے کر بریانی اور رس ملائی سے لے کر کھیر تک ہر چیز بنانا جان گئی تھی، لیکن وہ لوگ ایسا کھانا کم کھاتے تھے۔ پاستا، نوڈلز، سٹیم چکن، پیزا یا پھر بہت سادہ سینڈوچز یا پھر ڈارک براؤن چاکلیٹ کیک کو وینیلا کسٹرڈ کے ساتھ سجا کر کھانا انہیں بریانی پلاؤ سے کہیں زیادہ مرغوب تھا۔ سو امائمہ کو کچن میں بھی زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ امائمہ کی زندگی ایسی تھی کہ لڑکیاں جس کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ خوشیوں کے جھولے جھولتے کیسے 6 ماہ گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ اوفو، کب سے اٹھے ہو تم؟ اتنا سست بنا رکھا ہے تمہیں تمہاری گرینی نے۔ کافی نہیں بنا سکتے تھے اپنے لیے؟ میری ممی اکتائے ہوئے انداز میں تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھیں۔ کچن کی حالت عجیب ابتر سی تھی۔ ویسے سارا گھر ہی دہلیز پار کرتے ہی بے ترتیبی کا رونا روتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر کچن کچھ زیادہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ فریج اور کیبنٹس خالی، جبکہ شیلف اور درمیانی کاؤنٹرز بھرے ہوئے تھے۔ گرینی کہتی تھی کہ ممی بد سلیقہ عورت ہیں، اور یہ بات ممی کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سفید باد گاؤن میں ملبوس تھیں۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جو کاؤنٹر پر دھرے برتنوں میں گر رہے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کا چہرہ کل کی نسبت کچھ پھیکا مگر خوبصورت دکھتا تھا۔ مجھے ان کے کچن کو دیکھ کر اپنے ویک فیلڈ والے فارم ہاؤس کا کچن یاد آیا، اور ممی کو دیکھ کر گرینی کی یاد آئی۔ ممی کو گرینی والی نفاست چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میرا دل ان کی یاد سے بوجھل ہونے لگا۔ میں ممی کے اس گھر میں ایک رات گزار چکا تھا، اور یہ رات بہت بھاری تھی۔ میرے پاس اس خوفناک رات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میں رات بھر روتا رہا تھا۔ اتنا اکیلا پن زندگی میں پہلے کبھی نہیں سہا تھا میں نے۔ اکلاپا واقعی بڑا سیاپا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ذات کو راس نہیں آتا۔ تنہائی کا خوف موت کے خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک رات کی تنہائی نے میرے کس بل نکال دیے تھے۔ اس رات نے مجھ پر تنہا ہونے کے نئے معنی واضح کیے تھے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مجھے رات بھر یہ احساس رہا کہ جیسے میں ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوں اور سمندر عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے سب دوست احباب ایک بڑے بحری جہاز میں مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر ہنستے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے ہیں۔ یہ تھا میرا اکیلا پن۔ کافی بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ شوگر، کریم، دودھ ملاؤ، کافی تیار ہے۔ اتنا سا کام تو تم خود کر لیتے، میرے انتظار میں بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ ایسا مت کرنا۔ انہوں نے میرے آگے ٹرے رکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ میں کاؤنٹر کے گرد ایک اونچے سے غیر آرام دہ اسٹول پر بیٹھا تھا۔ کچن میں ایک طرف 2 کرسیاں اور میز بھی پڑی تھی، لیکن ممی نے مجھے وہاں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر کے ٹرے اپنے مزید آگے کر لیا۔ اس میں کافی کا ایک مگ اور کیک کے چند ٹکڑے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا انہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کتنا بھوکا تھا؟ میں نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سفر میں بھی مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، اور گھر آ کر بھی ممی نے مجھے پوچھا ہی نہیں تھا کہ مجھے کھانے کو کچھ چاہیے یا نہیں۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اور وہ مجھے کھانے کو کیا دے رہی تھیں؟ میری تو آنکھیں بھی بھوک سے خشک ہو گئی تھیں۔
آپ نہیں آئیں گی؟ میں نے عادت کے مطابق پوچھا تھا، کیونکہ مجھے اور گرینی کو اکٹھے ناشتہ کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے پہلے اپنی پرکشش گرے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا اور پھر ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ سارے زمانے کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور دنیا میں صرف زندہ رہنا اہم نہیں ہوتا، کامیابی سے زندہ رہنا اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے لفظ کامیابی پر زور دیا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اوپر کر کے مجھے دکھایا، اس میں کافی کا مگ تھا۔ وہ مجھے جتا رہی تھی کہ وہ اپنے لیے کافی لے چکی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کامیابی تب ملتی ہے جب انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچے۔ میں اپنے پیٹ کا خیال تم سے بہتر رکھ سکتی ہوں، اس لیے جو کام تم بہتر طریقے سے کر ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بات پوری کر کے کافی کا سپ بھرا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ میں نے تذبذب کے عالم میں اپنا کپ اٹھایا اور دائیں ہاتھ میں کیک کا پیس لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ کیک سخت، باسی اور بدمزہ تھا۔ مجھے ویک فیلڈ کے اصول ترک کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہاں کبھی میں ناشتے کی میز پر اکیلا نہیں بیٹھا تھا۔ گرینی اس بات پر اصرار کرتی تھیں کہ کھانے کی میز پر گھر میں جتنے بھی افراد ہوں، سب موجود ہوں۔ ان کے پڑھائے ہوئے سبق یہاں فرسودہ اور غیر ضروری محسوس ہونے لگے تھے۔ ممی کے گھر کے اور ان کے اپنے سب اصول گرینی سے مختلف تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جب تک میرے لیے کچھ بندوبست نہیں ہو جاتا، میں یہ کمرہ استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کمرے میں ہی رہ رہا تھا اور اب صبح کو باہر آیا تھا۔ وہ 2 بیڈ کا گھر لگتا تھا۔ یہاں گندگی اور بے ترتیبی بہت زیادہ تھی، جو پہلی نظر میں ہی محسوس ہو جاتی تھی۔ کیک کے سوکھے سلائسز اپنے اندر منتقل کرتے ہوئے میں ادھر ادھر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ یہ کوئی غیر ارادی فعل نہیں تھا۔ میں دراصل کھاتے ہوئے اس کیک کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے پر شاید میں انہیں کھا نہیں پاتا۔ میرے سامنے ممی نے جو کیک رکھا تھا، اگر گرینی نے مجھے دیا ہوتا تو میں منہ بھی نہ لگاتا، لیکن ثابت ہوا کہ بھوک بے شرم ہوتی ہے، اس کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا رہا۔ 1 2 3 سب سلائسز ختم ہو گئے تھے اور بھوک ابھی باقی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ممی سے مزید کچھ کھانے کے لیے مانگ سکتا۔ میں نے کیک کے بعد کافی ختم کی اور ٹرے کو سنک میں رکھ دیا۔ میں نے ٹیشوز تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ میں کاؤنٹر کو بھی صاف کر دوں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے، یا شاید مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے کاؤنٹر پر گرا نادیدہ کچرا ہاتھ سے صاف کیا اور اسے بھی کچن سنک میں بہا دیا، کیونکہ مجھے وہاں ڈسٹ بن بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں واپس ابھی اسی جگہ بیٹھا ہی تھا کہ ممی دوبارہ نازل ہو گئیں۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ اتنی سستی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہاری عمر کے بچے تو بہت پھرتیلے ہوتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور توانائی بھی۔ وہ ادھر ویکیوم مشین پڑی ہے، تم یہاں ہال میں اور اپنے روم میں صفائی ستھرائی کر لو اور اپنی چیزوں کو ترتیب دے لو۔ انہوں نے مجھے دیکھا، ٹوکا، اگلا حکم دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ 1 سانس، 2 نظریں، چند سیکنڈز اور اتنے لفظ۔ وہ تو بہت پھرتیلی عورت تھیں۔ میں اٹھ کر اس سمت کے کیبن کو کھولنے لگا جہاں ممی نے اشارہ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد میں اس جگہ پر ویکیوم چلا رہا تھا جہاں ممی کہہ کر گئی تھیں۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا، میں اچھے طریقے سے کر پا رہا تھا۔ ممی کی چپتی ہوئی باتیں سننا صفائی ستھرائی کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا۔ یہ کام نپٹا کر میں نے ویکیوم مشین کو واپس اس کے کیبن میں رکھ کر دوہری کمر سیدھی کی تھی کہ ممی کی آمد ہوئی۔ وہ اب نک سک سے تیار تھیں، نیوی بلو پولکا ڈاٹس والی فراک کے ساتھ بلیک ہائی ہیل شوز پہنے۔ ممی ایک گلیمرس، چونکا دینے والی شخصیت کی حامل خاتون لگ رہی تھیں۔ ان کے بال کھلے اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سراہنے والے انداز میں مسکرائیں۔
مجھے ذرا حوصلہ ہوا تھا۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، انہوں نے میری تعریف کی تھی۔ اسی دوران میں نے ممی والے کمرے میں سے کسی کو باہر کی سمت آتے دیکھا۔ وہ سیاہ بالوں اور براؤن رنگت والا اونچے قد کاٹ کا شخص تھا۔ اس نے ملگجہ سا لباس پہن رکھا تھا جس پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ اس شخص کی چال متوازن تھی۔ میری نظروں کو اس جانب پا کر ممی نے بھی ادھر دیکھا تھا۔ تم اٹھ گئے روڈی؟ وہ مسکرائی تھیں۔ یہ روڈی ہے، انہوں نے اس شخص کا تعارف کرایا اور پھر اس جانب دیکھ کر بولی، روڈی یہ بل ہے، میرا کزن، اس کے ممی ڈیڈی مر چکے ہیں، اب میرے ساتھ رہے گا۔ کزن؟ میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں نے چونک کر ممی کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا رہی تھیں۔ ڈنگ ڈونگ، ڈور بیل کی آواز کسی بدصورت بوڑھی جادوگرنی کی کریہ قہقہے کی صورت میں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں ہال کے لیدر کاؤچ پر منہ پہ کشن دھرے لیٹا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے میں بیل کی آواز پر ہڑبڑا سا گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک اس گھر میں رہتے ہوئے ڈور بیل کی آواز سنی تھی، نہ ہی کبھی کسی کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس گھر میں کوہو اور اس کے پارٹنر کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا، جبکہ ان دونوں کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہر وقت موجود ہوتی تھی، سو وہ بیل نہیں بجاتے تھے۔ میں یہ سب سوچتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، اندر تو آنے دو مجھے۔ وہ جو کوئی بھی تھیں، اخلاقیات سے بالکل آری تھیں۔ انہوں نے پہلے جھٹکے میں مجھے اور دوسرے جھٹکے میں دروازے کو ہٹا کر قدم اندر رکھا تھا۔ اوائل اکتوبر کے دن تھے، دروازے کی جھری سے روشنی کی چھریری لکیریں بنا بلائے اندر آ رہی تھیں اور میرے پاؤں سے بغل گیر ہونے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ ان خاتون سے زیادہ مجھے وہ لکیر بھلی لگی تھی۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ اب بتاؤ گے یا یوں ہی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے رہو گے؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھیں۔ ان کا حلیہ بھی بڑا چیختا چلاتا سا تھا، گہرا میک اپ، بھڑکیلا لباس اور غلراتا ہوا لہجہ۔ وہ اتنا چیخ کر بول رہی تھیں کہ ان کے بولنے سے ان کے بھورے گھنگریالے بال بھی مرتعش ہوتے لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ خوبصورت مگر کرخت تھا اور ان کی آواز کرخت مگر خوبصورت تھی۔ میں کوہو کا کزن ہوں، میں نے بے بسی سے چور لہجے میں کہا۔ اتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہاں رہتے ہوئے اور یہ پہلا موقع تھا جب میں کسی کو اپنے منہ سے اپنے اور ممی کے رشتے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ممی نے مجھے اپنے حلقہ احباب میں اپنا کزن کہہ کر متعارف کروایا تھا، بلکہ پہلے دن سے اس بات پر غصہ کر رہی تھی کہ میں انہیں ممی کیوں کہتا ہوں۔ سو اب میں انہیں ان کے اسی نام سے بلاتا تھا جو ان کے دوستوں میں عام تھا۔ ہمارے درمیان زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، لیکن بڑوں کے ساتھ جو ایک احترام روا رکھا جاتا ہے، ممی نے مجھے اس سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ سو اب وہ میرے لیے صرف میری کزن تھیں، کوہو۔ کیا؟ کوہو کے کون ہو تم؟ وہ ایک بار پھر غرائیں۔ میں جو ذرا پر اعتماد ہونے کی کوشش کر رہا تھا ان کی آواز پر پھر لڑکھڑا گیا۔ کزن ہوں کوہو کا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ او شٹ اپ! مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم میری بھانجی کے کزن ہو اور میں تم سے پہلی مرتبہ مل رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر ہال کی جانب چلنے لگی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کس سے ملنا ہے؟ اس گھر کی مالکن ہوں میں، سمجھے تم؟ انہوں نے مڑ کر میری جانب انگلی کر کے کہا تھا۔ مجھے اس صورتحال سے بڑی کوفت ہوئی۔ میری بلا سے وہ جو بھی تھیں مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ جی، میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بڑا شکریہ، میں نے جذبات کو قابو میں رکھ کر کہا تھا۔
انہوں نے ہاتھ میں پکڑا بیگ سینٹرل میز پر رکھا تھا اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک میرا طنزیہ نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم کوہو کے کزن ہو سکتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح بے حد بد لحاظ ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس بھروسے پر آپ کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ نہیں بچے، اپنا شکریہ بچا کر رکھو، ابھی بہت مواقع آئیں گے اسے ادا کرنے کے، میں اتنی جلدی نہیں جانے والی یہاں سے۔ انہوں نے بالکل میرے انداز میں میری بات کا جواب دیا اور پھر کاؤچ پر ڈھیر ہو کر اشارے سے میز پر پڑی کرسٹل باسکٹ پکڑانے کا کہا۔ میں نے خاموشی سے وہ باسکٹ انہیں پکڑا دی۔ اس میں میری من پسند بھنی ہوئی مونگ پھلیاں تھیں۔ انہوں نے اسے ٹونگنا شروع کر دیا۔ میں انہیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس کمرے میں آ گیا جس میں اتنے دن سے بطور بیڈ روم استعمال کر رہا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے بہت دن ہو گئے تھے، لیکن زندگی جیسے وہیں اس ٹرین کے ڈبے میں کھڑی رہ گئی تھی، عین اسی مقام پر جب میری ممی کے ارادے ان کے اس جملے کے ذریعے مجھ تک پہنچے تھے۔ مجھے ٹرین کا سفر اس لیے پسند ہے کہ اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا۔ انسان کو یو ٹرن لینے کے لیے خود ٹرن لینا پڑتا ہے۔ میری زندگی گزارنے کی فلسفی بالکل ٹرین کے جیسی ہے۔ میں یو ٹرن نہیں لے سکتی، لے ہی نہیں سکتی، ٹرین کی طرح۔ انہوں نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ایک یو ٹرن نہیں لینا پڑا تھا، بلکہ ہر گھنٹے بعد وہ مجھ سے اس کی توقع کرتی تھیں۔ میں خود کو موڑتے موڑتے اتنا مڑ چکا تھا کہ بعض اوقات مجھے اپنی پچھلی زندگی ایک خواب لگتی تھی۔ چند مہینوں میں ہی اپنے گھر کے کئی بڑے چھوٹے کام اس نے میرے ذمے لگا دیے تھے۔ کچن کی صفائی ستھرائی، اپنا ناشتہ بنانا، ڈسٹنگ کرنا، لانڈری دیکھنا، میں سب کر لیتا تھا۔ کوہو نے مجھے کسی اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا۔ وہ مجھے اگلے سال کے لیے رجسٹر کروانا چاہتی تھیں، سو وہ خود جس اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر کام کر رہی تھیں وہیں مجھے بھی لے جاتی تھیں۔ وہ جان کیس فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا ایک کنڈر گارڈن اسکول تھا۔ 13 سال کے بچے کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن کوہو کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوہو نے میرے لیے اجازت لی تھی، لیکن میری اجازت نہیں لی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ میں ویک فیلڈ میں بہت اچھے اسکول میں جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے آگے رہتا تھا، لیکن یہاں ایلٹ گیٹ میں سب ختم ہو گیا تھا۔ گرینی اس بات پر مطمئن تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس طرح رہ رہا ہوں۔ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بھی انہیں زیادہ یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کسی کی یاد کو کاٹتا ہوا جوتا بنانے کی عادت تھی بھی نہیں کہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ درد اور تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ میں حالات کو اپنے مطابق نہیں بنا پایا تھا، سو میں نے اب خود کو حالات کے مطابق بنانا شروع کر دیا تھا، جس میں سر فہرست یہ اقدام تھا کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اب بھی ان خاتون کو جو خود کو کوہو کی آنٹی کہتی تھیں ہال میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ وہ خاتون کچھ زیادہ ہی ضدی تھیں۔ انہوں نے مجھے 10 منٹ بھی اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ اے لڑکے، کہاں مر گئے ہو؟ یہاں آؤ، وہ پکار رہی تھیں۔ میں ان کی بات سننے کے لیے واپس ہال میں آ گیا۔ کچھ کھانے کو ہے تو لے کر آؤ، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے حکم دیا۔ وہ باسکٹ اب خالی تھی جو میں انہیں تھما کر گیا تھا۔ میں ان کی رفتار پر حیران ہوتا ہوا کچن میں آیا۔ وہاں کل میں نے بسکٹ رکھے تھے، لیکن وہ مجھے کسی کیبنٹ میں نظر نہیں آئے۔ میں اس بات پر مزید حیران ہوا۔ کوہو کو کھانے پینے سے زیادہ رغبت نہیں تھی۔ وہ جاگنگ کرتی تھی، جم جاتی تھی، یوگا کرتی تھی اور جو وقت بچ جاتا تھا اس میں فاقے کرتی تھی۔ اس کے بوائے فرینڈ کو میں صرف ویکنڈ پر ہی دیکھ پاتا تھا۔ تو وہ بسکٹ کہاں چلے گئے تھے؟ اسی دوران مجھے داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں باہر آ گیا۔ وہاں بسکٹ کے پیکٹ کا خالی ریپر گرا ہوا تھا۔ کوہو کی آنٹی بہت ندیدی خاتون تھیں۔ کون آیا ہے بلی؟ کوہو کی آواز بھی ساتھ ہی سنائی دی تھی۔
اس نے داخلی دروازے کے پاس پڑے سفری بیگ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں حیرانی سے زیادہ پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے باہر کے دروازے سے ہال کے اندر تک نگاہ پڑتی تھی۔ کوہو نے بھی بیگ کو دیکھنے کے بعد دوسری نظر کاؤچ میں دھسی ہوئی خاتون پر ڈالی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر تیوریاں نمایاں ہوئیں اور اپنا اثر چھوڑے بغیر غائب ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے سن گلاسز اور ہیٹ کو میز پر رکھ دیا۔ آپ آئی ہیں؟ گہری سانس بھری اور پھر بولی، واپسی ہو گئی آپ کی؟ کوہو کا انداز طنزیہ تھا۔ ان خاتون نے گردن گھمائی اور مسکرائیں۔ کیا بہت یاد کرتی رہی ہو مجھے؟ سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اوہ کم آن وینڈی آنٹی، اتنا پوز مت کیجیے، ایکٹریس آپ نہیں میں ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری بڑھی تھی۔ آنٹی وینڈی نے قہقہا لگایا، انتہائی مصنوعی اور چڑا دینے والا قہقہا۔ میں ایکٹریس نہیں ہوں، مگر ایکٹریس کی آنٹی تو ہوں نا، کیا میں نہیں ہوں؟ کوہو نے سر جھٹکا جیسے اس لا یعنی بحث سے چڑ رہی ہو۔ تم یہاں سے جاؤ بلی، اس نے ان کی جانب سے نگاہ ہٹا کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ویسے بھی اس صورتحال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سکون سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ ذرا رکو۔ یہ وینڈی آنٹی تھی۔ اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ کوہو نے جیسے غرا کر کہا تھا۔ وہ اپنی آنٹی کے بجائے مجھے گھور رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں چاہتی ہوں مجھے اس سے متعارف کرایا جائے۔ یہ خود کو تمہارا کزن کہہ رہا ہے۔ اتنا پلا پلایا کزن کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ آنکھیں گھما گھما کر اپنا موقف بیان کر رہی تھی۔ آنٹی وینڈی، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ کوہو نے جھٹکے سے اپنے ہائی ہیل شوز اتارے تھے جو باری باری دور جا گرے تھے۔ پھر وہ خود بھی تن فن کرتی دور کچن والی سائٹ پر چلی گئی۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح نہیں تھی۔ آنٹی وینڈی میری جانب مڑی۔ میں وینڈی والیس ہوں، تمہاری کوہو کی آنٹی۔ تم کون ہو؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا۔ اب میں پہلی دفعہ غصہ دلا دینے والے تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ میں کچن سے آپ کے لیے کافی لینے گئی تھی، زہر لینے نہیں۔ تھوڑا تحمل برتتی، میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیے بغیر مروں گی نہیں، اور آپ کو بھی مرنے نہیں دوں گی۔ اور تم یہاں کیوں کھڑے ہو اب تک؟ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ 2 کافی کے مگ ہاتھ میں لیے باہر آئی تھیں۔ مجھے زندگی میں اتنی بے عزتی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دونوں خواتین کے رویے پر لعنت بھیجی اور اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میرا کمرہ استعمال کر رہا ہے۔ میرا کمرہ مجھ سے پوچھے بغیر اسے کیوں دیا گیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کی آواز نے میرا تعقب کیا تھا۔ مجھے کوہو کے رویے پر غصہ تو آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں دروازے کے پاس جا کر رک گیا اور کمرے کے اندر جانے کی بجائے وہیں رک کر سننے لگا کہ وہ میری بابت اپنی آنٹی کو کیا بتاتی ہے۔ یہ میرا اور باب کا بیٹا ہے، ویک فیلڈ سے آیا ہے اور اب یہ میرے ساتھ رہے گا۔ کوہو کی آواز میں شکست خوردگی سی تھی۔ مجھے آنٹی وینڈی پر رشک آیا کہ کوئی تو ایسا تھا جو کوہو کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میں اسے تمہاری بدقسمتی سمجھوں؟ کافی دیر بعد وینڈی کی آواز آئی تھی۔ نہیں، بے وقوفی۔ او کم آن کوہو، ایک ہی بات ہے۔ بے وقوفی ہی وقت گزارنے کے بعد بدقسمتی بن جاتی ہے۔ آنٹی وینڈی کے ہنکارا بھرنے کی آواز آئی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا وینڈی آنٹی، میری بے وقوفی میری خوش قسمتی بن جائے گی، کچھ سال کی بات ہے۔ پہلی بار کوہو کی آواز میں عجیب سا رنگ چھلکا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے ہوا تاکہ کوہو کی آواز مزید بہتر طریقے سے مجھ تک پہنچ سکے۔
ایسے دعوے تو تم پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہو ڈیئر کوہو۔ یہ دعویٰ نہیں ہے آنٹی، یہ اطلاع ہے۔ وہ ہنسی بھی تھی۔ یہ اطلاع تو مجھے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی مل گئی تھی کہ تم آج کل ماں کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہو۔ آنٹی وینڈی کا انداز بوڑھی چالاک جادوگرنیوں کا سا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اب وہ ہنس رہی تھی۔ یہ صرف اطلاع نہیں ہے، یہ خوشخبری بھی ہے۔ کوہو کا لہجہ بہت پرسکون سا تھا۔ میں نے اگر تمہیں پالا نہ ہوتا تو اس خوشخبری پر ضرور مبارکباد دیتی میں، لیکن میں چونکہ تمہاری چالاک لومڑیوں والی خصلت سے واقف ہوں، اس لیے مجھے حقیقت بتاؤ۔ یہ لڑکا بھلے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، بغیر اپنی کسی غرض کے تم ان چکروں میں کبھی نہ پڑو۔ آنٹی وینڈی اپنی کھوپڑی پر اور مجھ پر ترس کھائیں اور برائے مہربانی اپنے آنے کی وجہ بتائیں۔ میری طرح کوہو بھی اس لا یعنی بحث سے اکتانے لگی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا کرتی ہوں۔ وہ پہلی دفعہ بہت مطمئن سی لگی تھی۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر آنٹی وینڈی کی تڑپتی ہوئی آواز آئی، مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ 500 پاؤنڈز دے کر جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ ایسی غلطی میں کیسے کر سکتی ہوں کہ آپ کو بے وقوف سمجھوں؟ آپ کو بے وقوف سمجھتی ہوتی تو اب تک آپ سے جان نہ چھڑا چکی ہوتی۔ اب تک آپ کو بھگت رہی ہوں، اسی بات سے میرے دل میں اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ تمہارے دل میں میری اہمیت میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، اور چونکہ تم جانتی ہو کہ میں بہت قیمتی ہوں، سو تم مجھے 2000 پاؤنڈ دے دو۔ کیا؟ کوہو چلائی تھی۔ کوہو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے صرف وقت ہی ہے، اور تمہارے پاس وقت بھی ہے اور دولت بھی۔ وینڈی آنٹی، میں محنت کرتی ہوں، گھر بیٹھے پیسے نہیں ملتے مجھے آپ کی طرح۔ کوہو نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے شوہر کی پینشن ملتی ہے مجھے، جبکہ تمہیں تمہارے شوہر کا ترکہ ملنے والا ہے۔ اب مجھے جھٹلانا نہیں، مجھے سب پتا ہے۔ یہ لڑکا جو تم ویک فیلڈ سے لائی ہو نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بالآخر بڈھی کے ساتھ تمہارے معاملات بخیریت انجام پا گئے ہیں۔ بڈھے کے بعد تو ویسے بھی اب کوئی بڑی رکاوٹ رہی نہیں تھی۔ بڈھی نے کیا آفر دی ہے تمہیں اس جھنجھٹ میں پڑنے کی؟ سچ سچ بتا دو۔ آنٹی وینڈی کا اشارہ یقیناً گرینڈ پا اور گرینی کی طرف تھا، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا تھا، لیکن کوہو اور گرینی کے درمیان کوئی معاملات بھی طے ہوئے تھے، اس کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ کوہو مجھ سے کم بات کرتی تھی، لیکن گرینی نے بھی مجھے یہاں بھیجنے کے لیے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا ضرور لیا تھا، لیکن کسی قسم کی ڈیل کے متعلق تو کوئی بھنک نہیں پڑی تھی مجھے۔ میں اور بھی چوکس ہو کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اس نے مجھے کوئی آفر نہیں دی، اور جہاں اتنی خبریں تھیں آپ کے پاس، وہاں آپ کو یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ بڈھی نے اپنے پرانے عاشق سے شادی کر لی ہے؟ کوہو کے الفاظ نے اس کی آنٹی کو تو پتہ نہیں ہلایا تھا یا نہیں، مگر مجھے ضرور ہلا دیا تھا۔ مجھے لگنے والا یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میں چند لمحوں کے لیے جیسے سن ہو گیا۔ گرینی سے میں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولیں گی۔ وہ بے شک شادی کرتی، لیکن مجھ سے چھپاتی تو نہیں۔ کیا واقعی یہ وہی گرینی تھی جن کے ساتھ میں نے زندگی کے 13 سال گزارے تھے؟ میری زندگی اگر کوئی فیری ٹیل ہوتی تو میں سوچتا کہ شاید گرینی کو کسی بدصورت جن نے خوفناک جادوگرنی سے بدل دیا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ میری آنکھیں پانی سے لبالب بھرنے لگیں، مجھے رونا آ رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے کوہو اور اس کی آنٹی کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں بہت سارا رونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تمہیں میگی نے کچھ نہیں بتایا اپنے اور میرے بارے میں؟
ओह पुअर बेबी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। वो ऐसी ही है, स्वीट। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को खुशगवार बनाने के लिए वो ऐसी हरकतें करती रहती है। मिस्टर एरिक बेहतर खुशगवार मूड में थे। मुझे बहुत रात को वीकफील्ड फ़ोन करने का मौका मिला था। मैं कोहू की गैर मौजूदगी का यकीन करके अपने कमरे से निकला था। मैं उजलत का शिकार था, मगर दूसरी जानिब मिस्टर एरिक ने फ़ोन उठाया था और वो यकीनन उजलत में नहीं थे। ग्रैनी की बाबत पूछने पर वो बता रहे थे। उनका लहजा ऐसा था जैसे मुझे चिढ़ा रहे हों। इतनी रात गए अपने फार्म हाउस के फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर ही मुझे यकीन आ गया था कि कोहू और उसकी आंटी ग्रैनी के मुतालिक जो बातें कर रही थीं वो सब सच थीं। मैं अपने कमरे में बंद होकर बहुत रो चुका था और अब मेरा ख्याल था कि मुझे मज़ीद रोना नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त नहीं था। 13 साल का कोई भी बच्चा अपने मुतालिक दुरुस्त अंदाज़ा लगा भी तो नहीं सकता। मुझे ग्रैनी से बात करनी है मिस्टर एरिक, मैंने गहरी सांस भरकर गुलूगीर लहजे में कहा था। उन्होंने कहकहा लगाया। मुझे ग्रैंड पा कहो यंग मैन। मैं और मैगी अब मिस्टर और मिसेस बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस खबर से बहुत खुशी हो रही होगी। मैगी मेरे लिए किचन से कुछ पीने को लेने गई है। मैगी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फ़ोन है। वो बहुत पुरजोश हो रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने मज़ीद कुछ भी कहे सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अब ज़िंदगी भर उनसे कोई बात नहीं करनी थी। मैंने काउच की पुश्त से अपना सर टिका दिया जो रोते रहने की वजह से बहुत भारी हो रहा था, लेकिन दिल पर उस दर्द का बोझ नहीं था। असल बोझ उस दर्द का था जो मुझे अपनी ज़ात से वाबस्ता लोगों की लाताल्लुकी की वजह से सहना पड़ रहा था। बहुत देर तक मैं ऐसे ही बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। सोचने के लिए अब बचा भी क्या था। मैं ज़िंदगी कब गुजार रहा था? ज़िंदगी मुझे गुजार रही थी। तो जो काम मैं कर ही नहीं रहा था उसके मुतालिक सोचने की ज़रूरत ही क्या थी? कि वो पहला सबक था उस रात का जिस रात ने मुझे सिखा दिया था कि रिश्ते आपकी ज़ात से अहम नहीं होते। पहले आपकी ज़ात होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। ये वो पहली ताकत की गोली थी जो मैंने निगली थी। उसी ताकत की गोली को सब्र कहते हैं शायद। मैं सीधा होकर बैठ गया था। मुझे भूख सता रही थी। मैं आपको भूख की फितरत के बारे में एक अजीब बात बताता हूँ। ये तब जाहिर होती है जब आप सब्र करते हैं और तब ख़त्म हो जाती है जब आप शुक्र करते हैं। मैं साबित कदमी से उठा और किचन की जानिब चल दिया। मैं सब्र कर चुका था और शुक्र करना चाहता था।